बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे राना शमीम बयान हल्फी केस के हवाले से। बड़ी ही अहम पेशरफ्त हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और बिलाखिर अदालत ने मोहलत ख़त्म की है मुलज़मान की और फ़र्द जुर्म के हवाले से बड़ा ही अहम फ़ैसला जारी किया है। और दूसरी तरफ जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई है और अटारनी जनरल साहब ने जो राना शमीम का बयान हल्फी देने की जो प्लेस है, जिस दफ्तर में जिस घर में बैठकर बयान हल्फी तहरीर किया गया और नोटराइज़ करवाया गया, उसके ऊपर भी सवालात उठाए। और उसके बाद राना शमीम के हाथों से वो बयान हल्फी जो सील था वो आया और उसको खुलवाया भी राना शमीम के हाथों से। और फिर जो वाइस चेयरमैन थे पाकिस्तान बार कौंसिल के, जो मुआवन खसूसी थे, वो कैसे वकालत कर रहे थे लिफाफा खोर सहाफ़ियों की, लेकिन अदालत ने सब की जो बातें थीं, अदालत ने मुलज़मान के हक़ में जिसने जो बात की थी सबको मुस्तरद करते हुए बिलाखिर फ़ैसला सुनाया। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में ये अहम समाअत हुई और उसमें अटारनी जनरल साहब पेश हुए, राना शमीम की तरफ से लतीफ़ आफरीदी साहब पेश हुए, राना शमीम ख़ुद मौजूद थे, मुलज़मान जो जियो जंग के हैं वो सारे के सारे मौजूद थे। और अदालत में वाइस चेयरमैन अमजद अली शाह जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, बतौर अदालती मुआविन पेश हुए। चीफ़ जस्टिस साहब ने जैसी समाअत शुरू हुई तो चीफ़ जस्टिस साहब ने सवाल किया और चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सहाफ़ी ने राना शमीम से, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे तो ये सवाल किया कि आपने नवाज शरीफ के साथ बैठकर और उनके पास बैठकर ये बयान हल्फी तहरीर किया है, जिस पर राना शमीम ने सहाफ़ी को जवाब दिया कि ये बात तो उन्हीं से पूछे जो ऐसा कह रहे हैं, मैंने ये अकेले में हलफनामा दिया था। जब चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने केस की समाअत शुरू की तो चीफ़ जस्टिस साहब ने पहला जो जुमला फरमाया वो ये था कि ये बयानिया दिया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कंप्रोमाइज़्ड है और ये एक ऐसा बयानिया है कि जिस पर मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकता, मैं किसी को ये बयानिया बनाने नहीं दूंगा, मैं किसी को इसमें रिलीफ नहीं दूंगा। चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि यह तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं है, मेरा और इस पूरी अदालत का और इस पूरे निज़ाम का एहतसाब है। चीफ़ जस्टिस साहब ने फरमाया कि जो इस बयान हल्फी की बेनिफिशरी है उन्हें भी अदालत से रिलीफ मिला है। जो इस बयान हल्फी के बेनिफिशरी, और बेनिफिशरी कौन है? शरीफ ख़ानदान है। अदालत कहना चाहती है कि जो इस बेनिफिशरी के जो इस बयान हल्फी के बेनिफिशरी हैं उनको इस अदालत ने ज़मानतें भी दी हैं, उनकी सज़ाएँ भी सस्पेंड की हैं। तो अदालत तो सबको कानून के मुताबिक ट्रीट करती है, फिर अदालत के बारे में ये बयानिया बनाना कि ये अदालत कंप्रोमाइज़्ड है या ये अदालत कुछ इस तरह से है। चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा लतीफ़ आफरीदी साहब से मुकालमा करते हुए कि ये जो लिफाफा है जो सील बंद है, आप ख़ुद इसको खोलें, लेकिन आप इसको खोलना नहीं चाहते। लतीफ़ आफरीदी साहब को कहा, अदालती मुआविन लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि मैंने इस अदालत की डायरेक्शन पर अमल किया है। वो क्योंकि लतीफ़ आफरीदी साहब को भी अदालत में वो ना सिर्फ मुलज़िम राना शमीम के वकील हैं बल्कि वो इस केस में अदालती मुआविन भी हैं। अदालत ने कहा कि आपने तो इसको खोला नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अभी ये भी मालूम नहीं कि यह बयान हल्फी वाला लिफाफा है या कोई लेटर है, इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। तो अटारनी जनरल साहब ने कहा, अटारनी जनरल साहब से कहा कि ये लिफाफा आप खोलें। अटारनी जनरल साहब खालिद जवेद खान साहब ने कहा कि ये लिफाफा तो राना शमीम को खोलना चाहिए। राना शमीम ने यह भी बताना है नोटरी पब्लिक में बयान हल्फी लिखते वक्त कौन कौन था, कहाँ बैठकर ये बयान हल्फी लिखा गया। अटारनी जनरल साहब ने कहा कि अभी तो राना शमीम ने यह भी बताना है कि बयान हल्फी उन्होंने किसको लीक किया है। अटारनी जनरल साहब ने कहा कि अदालत ने कहा था बयान हल्फी सफारत खाने के ज़रिए भेजें, इन्होंने कोरियर सर्विस के ज़रिए भेजा। तो जब कोरियर सर्विस के ज़रिए भेजा तो वो लीक, वो जो है वो सील तो टूट गई, जो बंद था लिफाफे में वो लिफाफा तो खुल गया और कोरियर का लिफाफा उसके कोरियर के लिफाफे में डाल के ये भिजवाया गया। चीफ़ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस अदालत ने कहा था कि राना शमीम बयान हल्फी ख़ुद पेश करें। इस अदालत ने यह नहीं कहा था कि आप एक बंद लिफाफा अदालत को भिजवा दें और फिर अदालत में वो लिफाफा खुले। तो लिफाफा अदालत को मिला है तो हमने मुनासिब समझा कि हम नहीं बल्कि राना शमीम इसको ख़ुद खोलें, क्योंकि अदालती हुक्म ये था कि राना शमीम इस लिफाफे को खोलेंगे और अदालत के सामने रखेंगे। साबिक जज चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान रोस्टम पर आ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ख्याल से कहीं ये बयान हल्फी जो है वो फट ना जाए और कहीं इसको कोई नुकसान ना पहुँचे,
کیا یہ وہی بیان حلفی ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ رانا شمیم کا بیان تھا کہ بیان حلفی سیل کر کے اپنے پوتے کو دیا، جبکہ بیان حلفی کوریئر سروس کو دیا گیا تو وہ سیلڈ نہیں تھا۔ رانا شمیم نے کہا کہ یہ لفافہ میرا لگایا گیا ہے اور اسی لفافے میں ہی یہ یہاں تک پہنچا اور بیان حلفی اسی میں سیلڈ تھا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں بھی بیان حلفی دیکھ لوں، اس کا فونٹ، جو بڑی دلچسپ بات کی اٹارنی جنرل صاحب نے کہ اس کا جو فونٹ ہے وہ کیلبری تو نہیں ہے، کیا یہ کیلبری فونٹ تو استعمال نہیں کیا گیا مریم نواز والا؟ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا میں اس کو دیکھ لوں، کیا یہ وہ فونٹ تو استعمال نہیں کیا گیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اوریجنل بیان حلفی اب ہم کہاں رکھیں؟ تو لطیف آفریدی صاحب نے کہا کہ یہ تو عدالتی فائل کا حصہ ہے، عدالت اس کو اپنے پاس رکھے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا، عدالتی معاون سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ بتائیں ان حالات میں کیوں نہ فرد جرم عائد کیا جائے؟ اور پہلے عدالت نے کہا کہ ہم رانا شمیم کے وکیل لطیف آفریدی صاحب کو سن لیتے ہیں، لطیف آفریدی صاحب کو سننے کے بعد پھر ہم باقی جو ملزمان ہیں ان کو سنیں گے۔ اس پر جو اس اعتراض کی وجہ یہ ہے کہ رانا شمیم نے جواب میں سارا بوجھ انصار عباسی پر ڈال دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ برطانیہ میں ان حالات میں کورٹ صحافی سے سورس ظاہر کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، ہم سورس نہیں پوچھیں گے۔ جس جج سے متعلق یہ بیان حلفی لکھا گیا وہ اس وقت چھٹیوں پر بیرون ملک تھے، بینچ میں 2 ججز تھے اور ان دونوں کو بھی مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی، اس وجہ سے کیوں نہ ان کے خلاف فرد جرم عائد کی جائے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار نے کہا کہ بیان حلفی آ چکا، اب جن کے نام آئے ہیں ان سب سے بیان حلفی لیا جائے۔ کن کے؟ اب وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کیا فرما رہے ہیں کہ جن کے نام آئے ہیں مینز جو ثاقب نثار صاحب ہیں، جو جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، یہ ہیں ہماری عدالتیں اور یہ ہیں ہماری بار کونسلز جو عدالتوں کی آزادی کی جنگ لڑتی ہیں، اور ایک جھوٹا بیان حلفی دیا گیا اور اس بیان حلفی کے بارے میں ساری چیزیں سامنے آ گئیں کہ وہ جھوٹ پر مبنی تھا، وہ کہاں بیٹھ کر لکھا گیا، کس کس کے سامنے لکھا گیا۔ اس کے باوجود وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں جناب اس میں سب سے بیان حلفی لیا جائے۔ عدالت نے کہا کیا پاکستان بار کونسل یہ کہہ رہی ہے کہ بیان حلفی بادی نظر میں جو لکھا ہے وہ درست ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کیا پاکستان بار کونسل کا یہ موقف ہے؟ کیا اگر پاکستان بار کونسل یہ کہہ رہی ہے تو وہ ہائی کورٹ کے ہر جج کو مشکوک سمجھتی ہے کیا؟ پاکستان بار کونسل کو اس معاملے میں بڑا واضح موقف اپنانا ہوگا کہ وہ مافیا کے ساتھ کھڑی ہے یا عدالتوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ سوال کیا۔ اس معاملے کا صرف ثاقب نثار سے کوئی تعلق نہیں ہے، ثاقب نثار آپ کو جو کرنا ہے جا کے ثاقب نثار کے خلاف کر لیں، لیکن اس عدالت کے ججز کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ کارروائی اس بنیاد پر شروع کی گئی ہے۔ ایک ایسا بیانیہ بنایا جا رہا ہے جس سے ہر ایک سچ ماننے لگا ہے۔ 2 ہفتے بعد اس عدالت سے ضمانت ملی تو پھر وہ بیانیہ کہاں گیا؟ اسی عدالت نے جب ان کو 2 ہفتوں بعد ضمانت دے دی تھی تو پھر وہ بیانیہ کدھر گیا؟ اور پھر وہ ججز جن کو مشکوک بنایا گیا تھا اور ثاقب نثار کو جو مشکوک بنایا گیا، عامر فاروق صاحب کو جو مشکوک بنایا گیا، پھر وہ بیانیہ کہاں گیا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ توہین عدالت کیس میں توہین کا دستاویز بہت اہم ہوتا ہے۔ لطیف آفریدی نے کہا کہ اٹارنی جنرل وفاقی حکومت کے نمائندہ ہیں، وہ با اختیار ہیں۔ رانا شمیم کا کہنا تھا کہ یہ بیان حلفی ان کی پرائیویٹ دستاویز ہے اس سارے معاملے۔ شمیم کا جو معاملہ ہے، اٹارنی جنرل صاحب کا جو موقف ہے، تو لطیف آفریدی صاحب نے کہا کہ رانا شمیم کا کہنا ہے کہ یہ بیان حلفی ان کا پرائیویٹ دستاویز ہے، یہ رانا شمیم نے اپنی مرحوم اہلیہ کے لیے تیار کیا تھا، اس کی اصالِ ثواب کے لیے تیار کیا ہوگا۔ کہتے ہیں یہ اس مرحومہ اپنی مرحومہ کے لیے بیان حلفی ریکارڈ کرایا۔ رانا شمیم نے اپنا بیان حلفی پریس کو لیک نہیں کیا، کسی کو بھی نہیں دیا۔ رانا شمیم نے اپنا بیان حلفی جو ہے وہ سارے کا سارا پرائیویٹ ایک دستاویز تھی اور پرائیویٹ دستاویز کے طور پر رکھا، اور رانا شمیم نے انصار عباسی کو بھی کہا کہ میرا پرائیویٹ دستاویز تھا، آپ کو کیسے ملا؟ رانا شمیم نے الٹا سوال انصار عباسی سے کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اب تک رانا شمیم کو بھی معلوم جو ہو چکا ہوگا کہ یہ کتنا حساس معاملہ تھا اور یہ کیسے لیک ہوا، یہ بات رانا شمیم بھی جانتے ہیں۔ لطیف آفریدی صاحب نے چیف جسٹس کو کہا کہ یہ اتنا حساس معاملہ نہیں ہے، اس عدالت میں فردوس عاشق اوان اور سپریم کورٹ میں عمران خان توہین عدالت کیسز بنے تھے۔ عمران خان اور فردوس عاشق اوان کے کیسز میں کیا ہوا؟ یہ کیسز آئے اور عدالت کو ان میں رحم دلی دکھانی ہوتی ہے، ایسے کیسز میں عدالت کو رحم دلی دکھانی ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیا خفیہ دستاویز لیک کرنے پر نوٹری پبلک یا انصار عباسی کو کوئی نوٹس بھیجا؟ آپ نے کو ان کے خلاف کارروائی کی؟ کوئی لیگل نوٹس آپ نے بھیجا؟ ان کا پرائیویسی بریچ پر کوئی ایکشن نہ لینا بتاتا ہے کہ رانا شمیم چاہتے تھے بیان حلفی پبلک ہو۔
لطیف آفریدی نے کہا یہ تو انصار عباسی بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس بیان حلفی کہاں سے آیا۔ چیف جسٹس صاحب نے عطر من اللہ صاحب نے استفسار کیا کہ بیان حلفی کا بینیفیشری کون ہے، تو لطیف آفریدی نے کہا مجھے نہیں پتہ یہ بیان حلفی کیوں لکھا گیا ہے۔ رانا شمیم نے انصار عباسی سے کہا کہ یہ میرا پرائیویٹ دستاویز تھا، اپنا سورس نہیں بتاؤں گا۔ توہین عدالت کیس کی وجہ سے ابھی تک کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا سکی۔ انصار عباسی کو بطور صحافی کچھ استحقاق حاصل ہے۔ فردوس عاشق عوان توہین عدالت کیس میں انہیں نتائج کا معلوم نہیں تھا۔ رانا شمیم کو بھی بیان حلفی لکھتے وقت اس کے نتائج کا معلوم نہیں تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب نے استفسار کیا، انصار عباسی سے سوال کیا عطر من اللہ صاحب نے کہ کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ انصار عباسی نے کہا کہ سٹوری شائع ہونے سے قبل میری رانا شمیم سے بات ہوئی، یہ بھول رہے ہیں شاید۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بیان حلفی بنا کر زیر سماعت کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے تو کیا پوچھ کر خبر شائع کر دیں گے، یا آپ کوئی اس میں کوشش نہیں کریں، اس کو چیک کرنے کی آپ کوئی کوشش نہیں کریں گے؟ پھر چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ کے اخبار کو استعمال کرنا چاہتا ہو اور بیان حلفی بنا کر بھیج دے تو کیا آپ شائع کر دیں گے؟ کوئی اس عدالت کے ہائی پروفائل کیس پر اثر انداز ہونا چاہتا ہو تو وہ بیان حلفی آپ شائع کر دیں گے؟ عدالت نے کہا کہ یہ کیا تماشا ہے۔ ایڈیٹر نے عدالت میں کہا کہ ہم نے پبلک انٹرسٹ کو دیکھا ہے، دستاویز درست ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ رانا شمیم کہتے ہیں میرا پرائیویٹ دستاویز میری اجازت کے بغیر لیک ہو گیا۔ بیان حلفی کے بینیفیشری کو 2 ہفتے بعد اسی عدالت سے اس وقت ریلیف مل گیا۔ میرے خلاف کمپین چلائی گئی کہ اس نے فلیٹ لے لیا۔ آپ بطور ایڈیٹر سوچتے ہیں کہ انہوں نے اس عدالت سے ریلیف لیا؟ ایڈیٹر نے عدالت میں کہا کہ چیف جج گلگت بلتستان نے کہا فون کال پر کہا گیا کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف کو نہیں آنا چاہیے۔ عدالت نے استفسار کیا آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن سے پہلے اور کتنے بینچز بنائے گئے تھے؟ پتہ یہ کیا بات ہے کہ الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنا چاہیے اور بعد میں آ جائیں؟ انصار عباسی نے عدالت میں کہا کہ یہ بیان حلفی کسی عام شخص کا نہیں تھا، چیف جج کا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ چیف جج گلگت بلتستان کی تعیناتی میں کوئی طریقہ کار نہیں اپنایا جاتا۔ وزیر اعظم کی طرف سے چیف جسٹس کی مشاورت کے بغیر ہی چیف جج کو تعینات کیا جاتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کافی شواہد موجود ہیں اور ملزمان کو بہت چھوٹ دے دی گئی ہے۔ ان کے جو ملزمان نے اپنی بحث کر دی ہے، جو اس میں فردوس عاشق عوان کے کیس کا، عمران خان کے خلاف کیس کا جو معاملہ ہے اس کا بھی حوالہ دے دیا ہے جو لطیف آفریدی صاحب نے، اور ایڈیٹر جنگ نے بھی اور انصار عباسی نے بھی اپنا موقف پیش کر دیا۔ اب ان کے خلاف کارروائی کی جائے فرد جرم کی۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین نے کہا کہ جناب اس معاملے کو رفع دفع کیا جائے اور جن لوگوں کا نام آیا ان سے بیان حلفی لینے چاہیے۔ عدالت نے کہا، اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ رانا شمیم بیان حلفی لکھتے وقت جو ہے ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ رانا شمیم اس کیس میں توہین عدالت کے مرتکب ہوئے۔ حیرت انگیز طور پر اس بات کی کوئی تردید بھی نہیں آئی جو 2 دن سے چل رہا ہے کہ رانا شمیم نے نواز شریف کے دفتر میں بیٹھ کر یا حسن نواز کے دفتر میں بیٹھ کر ان کے سامنے یہ تحریر کیا، اس بات کی تردید بھی نہیں آئی۔ تو لطیف آفریدی صاحب نے کہا کہ نہیں ہم نے تو ایک انٹرویو میں اس کی تردید کر دی تھی کہ اکیلے میں رانا شمیم نے یہ بیان حلفی تحریر کیا تھا، کوئی اس وقت موجود نہیں تھا۔ تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا اب آپ 100 موقف اپنائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اب کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا جناب یہ سارے کے سارے ملزمان کے خلاف فرد جرم کی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل صاحب کی جو استدعا تھی اس کو مانتے ہوئے اور ملزمان کو اپنا کیس ثابت نہ کر پاتے ہوئے عدالت نے 7 جنوری کی تاریخ مقرر کی ہے۔ 7 جنوری کو فرد جرم عائد ہوگا، مہلت ختم ہو گئی ہے اور اب ان کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا، اور عدالت اب ان کو ہر حال میں جو کارروائی ہے فرد جرم کی وہ بنتی ہے، اس وجہ سے ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ عدالت نے 7 جنوری کو فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ 7 جنوری کو فرد جرم عائد ہوگا۔ رانا شمیم کے وکیل نے کہا کہ چارج فریم کرنے سے 15 منٹ پہلے ہمیں بھی ٹائم دیا جائے، ہمیں مزید سنا جائے اور اس کے بعد چارج فریم کیا جائے۔ عدالت نے کہا 7 جنوری کو فرد جرم عائد ہوگا اور کیس کو ایڈجن کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرد جرم عائد ہونا اور اس بات کا آج بحث کے بعد ساری چیزیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ جب کھل کر سامنے آ گئی تو اس کے بعد ان لوگوں کے لیے، نہ جیو جنگ کے لیے، نہ شریف مافیا کے لیے، نہ رانا شمیم کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اور 7 جنوری کو فرد جرم عائد ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔